إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا اپنے بندوں کو وہ عبادت کرے. جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ آیت سن چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو. یہ پہلا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا اپنی عبادت, اور یہ عبادت بدنی بھی ہے اور مالی. نماز کا حکم دیا اس کے بعد اللہ نے, یہ بدنی عبادت ہے. اس میں بدن میں سے زبان بھی عبادت کرتی ہے, دل بھی عبادت کرتا ہے, ہاتھ پاؤں قیام رکوع سجود کی شکل میں یہ بھی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, یہ مالی عبادت ہے, سراسر مالی عبادت. اس کے بعد اللہ نے روزہ کا حکم دیا, یہ بدنی عبادت ہے. حج کا حکم دیا, وہ مالی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے. جہاد کا حکم دیا,
माली इबादत भी है, बदनी इबादत भी। इसके अलावा नवाफिल के तौर पर इबादत रखी, ये बदनी इबादत है। सदकात, खैरात माली इबादत है। इसी तरीका से किसी का बोझ उठाना, किसी के काम आना, ये आपकी बदनी इबादत बन जाएगी। किसी को खाना खिलाना, मुस्तहिक की जरूरत पूरी करनी, रोजेदार को रोजा खिलाना या रोजेदार को रोजा खुलवाना, ये आपकी माली इबादत होगी। अल्लाह ताला ने रोजा का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। ये कुछ सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं, पहली उम्मतों पर, पहली कौमों पर भी रोजा फर्ज था। अल्लाह ताला ने पहली शरीयतों में, पहली किताबों में, पहले नबियों और रसूलों की तालीमात में भी रोजा को फर्ज करार दिया था। ये ना समझो कि सिर्फ हम पर फर्ज किए गए, तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए। मकसद तुम्हारा, फायदा तुम्हारा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम जहन्नम की आग से बचो। रोजा रख के, अल्लाह का कुर्ब हासिल करके, तकवा परहेजगारी की राह अपनाकर, अल्लाह के नजदीक होकर, गुनाहों से बचकर, नाफरमानियों से बचकर, अपने आप को गुनाहों से पाक साफ कराकर, नेकियों का आदी बनाकर जन्नत के मुस्तहिक हो जाओ, जहन्नम की आग से बच जाओ। रोजे का फायदा, मकसद तुम्हारी उम्रें थोड़ी थी और गुनाह ज्यादा थे, उम्रें कम थी और गुनाह ज्यादा। मैं अल्लाह ने तुम पे करम कर दिया, तुम्हारी थोड़ी उम्रों में इस लिहाज से बरकत डाल दी, सवाब बढ़ा दिया, अजर बढ़ा दिया, और रोजा जैसा एक अजीम इनाम तुम्हें देकर, ताकि तुम इस की सूरत में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सको। फिर रमजान के अंदर जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर रहमत और बरकत करके तुम्हें अपनी रहमत की आगोश में ले लिया, ताकि तुम जहन्नम की आग से बच जाओ। अय्याम मादूदात, गिनती के दिन, गिनती के दिन बस ऐसे गुजर जाए, फायदा भी तुम्हारा और दिन भी गिनती के, बस देखते ही देखते गुजर जाए। खुश नसीब लोग इससे फायदा उठा लेंगे, रूठे रब को मना लेंगे, जन्नत से आजादी ले लेंगे, जन्नत में सीट महफूज करा लेंगे, आंखों कानों जबान हाथ पांव के गुनाहों से बच जाएंगे, हराम खोरी से, झूठ से बच जाएंगे, फिस्को फजूर फाशी और यानी से बच के अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे। और बदनसीब और बदबख्त लोग वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जैसे थे वैसे के वैसे। कई रमजान पहले गुजर गए, एक ये भी गुजार देंगे, उन पर कोई किसी किस्म का असर या फर्क जाहिर नहीं हो। और ऐसे बदबख्तों के मुताल्लिक जो है ना, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग ही हैं जिनके दिलों पर मोहरें लग जाया करती हैं। फायदा तुम्हारा है, ये नहीं है कि राशन कम हो गया है, माज़अल्लाह अब कुछ ब्रेक लगा लो, 12-13 घंटे की 14 घंटे की ब्रेक लगाओ, खा खा के 4-4 टाइम तुम, तो अब कुछ ब्रेक लगाओ। नहीं, रोजा इसलिए नहीं है कि राशन कम हो गया, मादा राशन बंदी हो गई है तुम्हारे लिए, नहीं, इसका मकसद तुम्हें गुनाहों के लिए से पाक करना, तुम्हारी ट्रेनिंग करना, और गुनाहगारों के लिए बख्शिश मफरत का सीजन तुम्हारा फायदा। अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक मैदान में सारी अल्लाह की मखलूक इकट्ठी हो जाए, अगले पिछले सारे इकट्ठे हो जाए, और फिर अल्लाह से मांगना शुरू कर दें अपनी आरज़ुएं, ख्वाहिशें, तमन्नाएं, चाहते, हम जरा सोच लें हम में से हर एक कि अगर अल्लाह मुझे इख्तियार दे दे कि हाँ भी क्या चाहता है, सुभान अल्लाह, यहां को रईस, सरदार या बादशाह नहीं, अल्लाह, अल्लाह कबुल हाकिमीन,
کہ مانگ، کیا چاہتا ہے مانگ. اور آدمی مانگنا شروع کر دے. کون سا آدمی؟ کون سا آدمی جو اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے، اتنا لالچی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے لیے سونے کی 2 وادیاں ہونا، آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں، وادی کہتے ہیں ایک ادھر پہاڑ ہے ایک ادھر پہاڑ ہے، درمیان میں آپ نے دیکھا پہاڑی علاقوں میں جہاں بھی تھوڑی سی جگہ ملتی ہے نا، نشیبی میدان، وہاں آبادی ہے، پانیوں کے پاس پہاڑ کے ساتھ کم ہے لیکن زیادہ میدانوں میں، تو درمیان والی جگہ کو وادی کہتے ہیں. آدم کے بیٹے کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں، تولے 2 تولے کی بات نہیں، آدھ کلو کلو کی وادی، سونے کی 2 وادیاں ہوں تو آدم کے بیٹے کے پاس ایسا حریص اور لالچی ہے، کہے گا کاش کہ ایک اور ہو، تیسری بھی ہو، تیسری، ایسا حریص. اس کی ہرس کی آنکھ مٹی جو ہے نا قبر کی وہ بھرے گی، ایسا لالچ کبھی یہ شیر نہیں ہوتی. رسول اللہ فرمایا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، عمر اس کی زیادہ ہوتی جاتی ہے، بڑھاپا آتا جاتا ہے، لیکن اس کی ہرس دل جو ہے نا وہ جوان ہوتا ہے. ایسا آدمی لالچی مانگنا شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی تمنائیں، آرزویں، امیدیں پوری ہو جائیں، سب کہ یا اللہ بس 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 کسی چیز کی کمی نہیں. ساری لالچی، ہر آدمی سوچے کیا مانگے. 100 سال زندگی ہوتی ہے، آدمی وہ کولو کے بیل کی طرح بس یہی مال ہی دھن اکٹھا کرنے اور بنانے میں لگا رہتا ہے. اور اگر اس کو کہہ دے اللہ مانگ، وہ سوچو کیا مانگے گا. یہ فرمایا سب کی آرزویں تمنائیں پوری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں رزق میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کوئی سوئی کو بھرے سمندر میں ڈبو کے نکال دیا جائے، جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں. راشن کی کمی نہیں ہوگی، تمہارا فائدہ. عمریں تھوڑی تھی، گناہ زیادہ تھے، غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، میں نے گناہگاروں کے لیے بخشش مغفرت کا سیزن بنا کے رمضان کو بھیجا تاکہ اس کے اندر روزہ رکھ کے اور دوسرے اعمال پجا لا کے تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ اور جنت میں اپنی سیٹ محفوظ کرو. موقع، چانس. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی تھی، ایک دفعہ آمین کہی، دوسری دفعہ کہی، تیسری دفعہ کہی، پوچھا گیا آپ نے آج خلاف معمول 3 دفعہ آمین کہی ہے منبر پر چڑھتے ہوئے. میں ہاں، جب میں منبر پر چڑھا نا، پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام اس نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کو تباہ کر دے جس کی زندگی کے اندر ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھیپے کو پہنچ گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے، ادب کر کے، احترام کر کے، ضرورت پوری کر کے، ان کو راضی کر کے، خوش کر کے جنت نہ لے سکا، اللہ اس کو تباہ کر دے. میں نے کہا آمین. اب ذرا اندازہ لگاؤ اس بدبخت کی بدبختی کا، جس کے لیے فرشتوں کا سردار بددعا کر رہا ہے اور نبیوں رسولوں کا سردار آمین کہہ، اور کہاں؟ منبر پر. دوسری دفعہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہلاک ہو جائے جس کے سامنے تمہارا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سن کر درود نہ پڑے، اللہ اس کو بھی تباہ کر دے. میں نے کہا آمین، اللہ اس کو بھی تباہ کر. پھر اس نے کہا کہ اللہ اس آدمی کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے
جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ گناہ معاف کرا کے روٹھے ہوئے رب کو منا کے عبادات بجا لا کے گناہ فسق و فجور نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اللہ اس کو بھی تباہ کرے۔ میں محمد نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بدبخت کی بدبختی کا اندازہ لگاؤ جس کی زندگی میں 20 رمضان گزر گئے، 15-25 گزر گئے، 10-12 گزر گئے، جیسا تھا ویسے کا ویسا، نہ آنکھوں میں شرم حیا آئی، نہ کان گانا سننے سے بعد آئے، نہ زبان میں جھوٹ غیبت چغلی کھلا چھوڑا، نہ شکل و صورت لباس درست ہوا، نہ سود اور بدکاری چھوٹی، اور نہ ہندوؤں اور سکھوں یہودیوں کی رسمیں چھوٹی، اور نہ یہ بے پردگیاں اور مخلوط مجلسیں اس سے چھوٹی، نہ گھر کے اندر سے یہ گانے اور ڈرامے اور فلمیں گندی تصویریں نکلی، اور نماز کی پابندی نہ ہوئی، اور اس کی زبان کے اندر نرمی نہیں آئی، تکبر اور گھمنڈ اس سے دور نہیں ہوا، حلال کھانے سچ جھوٹ کا امتیاز کرنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی۔ اتنا بڑا بدبخت ہے یہ، جس نے کئی رمضان گزار دیے، اب ایک یہ رمضان آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا اب کیا ارادہ ہے۔ اس بدبخت کی بدبختی کا اندازہ لگاؤ، اس کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور نبیوں رسولوں کے سردار محمد نے آمین کی۔ اس کی بربادی، اس بدبخت کی بدبختی، اس کی بدنصیبی کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ ایام معدودہ، گنتی کے دن۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى۔ میں مولا کی چھوٹ دیکھو، میں مولا کی کرم نوازی دیکھو، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، اتنے دن اگر وہ روزے نہیں رکھ سکا، دنوں کا شمار رکھے، اپنی گنتی یاد رکھے، رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے، جب اللہ اس کو تندرستی دے دے، جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو جتنے روزے رہ گئے ان کو پورا کرے۔ مَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، پہلے تو سب کے لیے تھا، پہلے تو سب کے لیے تھا کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے فدیہ دے دے، لیکن اب نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا جو بھی رمضان مبارک کے مہینہ میں ہو، جیسے آگے آیت آ رہی ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ ہاں، سخت بوڑھا، دائمی مریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے اپنی گنجائش باقی ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور وقت بھی پھر ایسا نہیں ملتا کہ جس میں اس روزے کو رکھ سکے، تو پھر وہ فدیہ دے۔ ہر روز ایک مسکین کا کھانا، کتنا؟ درمیان، نہ بہت زیادہ، کبھی کبھی آدمی گھر کے اندر اچھا انتظام کر لیتے ہیں، کبھی ایسے گزارا کر لیتے ہیں، درمیانہ، صبح و شام کا کھانا شمار کر کے ایک مسکین جو ضرورت مند ہے اس کو آپ روزہ رکھوا دیں، کھانا کھلا دیں۔ ایسے لوگ، سخت بوڑھا اس کے دوبارہ کفتیں بحال ہونے کی کوئی صورت نہیں، دائمی مریض اور عورت جب ان حالات میں ہو اور روزہ نہ رکھ سکے، اور پھر اس کو یہ بھی ہو کہ میں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا یا میرے اندر قوت طاقت نہیں ہے، تو یہ فدیہ دے۔ یہ دیکھو اللہ کی مہربانی۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو کوئی نیکی کرے نا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فدیہ دے دیا لیکن بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی نصیب ہوگی تو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو میرے بندو، روزہ بہرحال بہتر ہے۔ میں نے رعایت تو دے دی، فدیے سے کام تو چل جائے گا ان کے لیے، لیکن ہر آدمی سوچے اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ بہتر ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی طاقت کے باوجود
जान पूछ के रोजा छोड़ दे वो कफारा या उस पर जो है वो तो है, लेकिन सवाब की बात हो रही है, मकाम और मर्तबे की। सारी जिंदगी 70 साल जिंदगी है, 80 साल जिंदगी है, सारी जिंदगी रोजे रखे रोजे रखे रोजे रखे रोजे रख रख के रमजान का वो एक छोड़ा हुआ रोजा उसकी अजर सवाब को नहीं पहुंचा। अंतसूबू खैर लकुम, मेरे बंदो ये बात से मेरे को रोजा बहरहाल बेहतर इनको तुम तालमून, अगर तुम जानो। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, महीने मैंने 12 बनाए जब से जमीन व आसमान मैंने बनाए तुम्हारे लिए औकात और निजाम चलाने के लिए। इन सब में अफजल महीना रमजान का। दलील, रमजान का महीना वो है मेरे बंदो, आम न समझो, इसकी रातों को आम रातें न समझो, इसके दिनों को आम दिन न समझो। इसमें की हुई नेकियां आम दिनों जैसी नेकियां नहीं, और इसमें की हुए गुनाह, इसमें की हुई नाफरमानियां, अल्लाह की बगावतें आम दिनों जैसे नहीं होंगी। ये सोच और समझ लो, रमजान का महीना वो है जिसके अंदर कुरान उतारा, जो लोगों के लिए हिदायत का बायस, जिसमें खुले खुले दलाइल, जिसमें हक और बातिल में फर्क करने वाली खुली खुली दलीलें। ये रमजान का महीना वो है कि जब मैंने हक को सदाकत वाली किताब, सारी किताबों की जामे किताब, हक को वाज़े करने वाली किताब और बातिल को वाज़े करने वाली किताब कुरान को उतारा, जो 3 दुनिया की जामे है, जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत की सादतें हासिल की जा सकती हैं। जो मेरी सबसे किताबों में से सबसे अहम किताब, जब मैंने उसको उतारा तो मैंने इस महीने का इंतखाब किया, ये रमजान में किताब को उतारा। इसी से आप समझ लें कि इस रमजान की क्या अहमियत है कि मैंने इतनी अजीम किताब को उतारने के लिए इस महीने का इंतखाब किया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान 2 मरतबा नाज़िल हुआ। एक दफा लौह महफूज से पहले आसमान तक कुरान आया, ये एक ही दफा आया। ये रमजान मुबारक का महीना था और लैलतुल कद्र थी, शब कद्र। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, जैसे आपने सुना, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान मुबारक में कुरान उतारा गया था। और उधर फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, रमजान में इसमें लैलतुल कद्र में हमने इसको उतारा। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा कुरान नाज़िल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तकरीबन 23 वर्षों। मक्के वालों ने इतराज किया, पहली किताबें तो सारी एक ही दफा आ गई, ये क्यों रोज? असल मसला पता क्या था, अपना शिर्क छोड़ना नहीं चाहते थे, कुफर छोड़ना नहीं चाहते थे, जिद तअस्सुब छोड़ना नहीं चाहते थे, बाप दादा की बातें छोड़ना नहीं चाहते थे, तागूत के निजाम, सूद, बदकारी, फाहिशी, रियानी, कत्ल, गारत, झूठ और ये सारे जराइम छोड़ना नहीं चाहते थे। अब कुरान की आयतें रोज आती, इनकी मजम्मत होती, इन जराइम की, इनके बाप दादा के कीदे की बड़ी तकलीफ होती थी। तो उनका मकसद एक ही दफा आ जाए, जान छोड़िए, क्या रोज नई नई आयतें सुनाते रहता है। ये उन्होंने इतराज की, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान जुमलतन वाहिदा, यानी ये कुरान एक ही दफा क्यों नहीं आ गया? अल्लाह ने इसकी 2 बड़ी वजह बयान की। एक तो अल्लाह ने ये कहा कि हमने इस कुरान मजीद को जो थोड़ा थोड़ा उतारा, क्यों? लिनुसब्बित बिही फुआदका, ये तुझे तानो तशरीह करते हैं, जुठलाते हैं, बुरा भला कहते हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं, आप पर ईमान लाने वालों पर ये इतना सताते हैं, आखिर आपका दिल परेशान होता होगा, आप भी आखिर इंसान हैं, बिला वजह बिला कसूर फायदा आप इनका है इस किताब में, आप परेशान होते होंगे। उधर से जिब्रील आ जाता है, वही आ जाती है, कुरान की आयतें आ जाती हैं, अल्लाह का पैगाम आ जाता है, अल्लाह के सलाम आ जाते हैं, मोहम्मद तेरे दिल को सुकून हो जाता है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरा ताल्लुक तो रब से। और अगर एक ही दफा आ जाता, इनके इतराज रोज थे, इनकी तकलीफें रोज थी, इनकी परेशानियां रोज थी, एक ही दफा कुरान आ जाता तो तेरी साबित कदमी, तेरा दिल का इत्मीनान और तेरे दिल के अंदर ये मुसर्रत और तेरे दिल के अंदर ये जो है ना अल्लाह ताला की तरफ जो है भरोसा और रुजू, ये कैसे हासिल होता? और दूसरा फायदा अल्लाह ने ये बयान किया, वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक़ व अहसन तफसीरा, इन्होंने तय कर लिया है कि तुझे रसूल नहीं मानना और कुरान को कलाम नहीं मानना,
ہر روز نئی حجت، ہر روز نیا اعتراض، ہر روز نئی بات، کوئی نہ کوئی اٹکل پچو کو ادھر کی کو ادھر کی، ایسی چھوڑنی کہ پیچھے سے کوئی پکڑ بھی نہ سکے۔ اب ہر روز یہ ایسی ہے۔ اب قرآن اگر ایک ہی دفعہ آ جاتا تو ان کے اعتراضات کا جواب کیسے ہوتا؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ کوئی اعتراض، کوئی تانا، کوئی سوال پیش نہیں کرتے مگر ہم اس کا بہترین بیان آپ پر نازل کر دیتے ہیں کہ یہ ان کو بتا۔ اور بڑا اس میں فائدہ ہوا۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، مکے والے کہنے لگے یہودیوں کو، یار تم پہلی کتابوں کو جانتے ہو، نبیوں کی اولاد ہو، رسولوں کی اولاد ہو، پہلی کتابوں کو جانتے ہو، پہلی شریعتوں کو جانتے ہو، اب یہ محمد جو ہے نا صلی اللہ ہے تو آپ میں سے، لیکن یہ ہمارے باپ دادا کی اور ہمارے طریقے مذہب کی کرتا ہے مخالفت، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلے، تالیاں پیٹنے والی جماعت مقرر کی، سیٹیاں بجانے والی جماعت مقرر کی، باہر مکہ کے باہر لوگ کھڑے کر دیے، جو باہر سے آئے یہ روئی لوگ کانوں میں ٹھونسو، راستوں پہ بٹھا دیا، ماننے والوں پر اتنا تشدد کیا، سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کی بات بڑھتی جا رہی ہے، پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں، اور رب کا رنگ ان پہ چڑھتا جا رہا ہے، اور قرآن کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور محمد کے پروانے بنتے جا رہے ہیں۔ وہ بات بتاؤ ہے امید، ہماری جماعتیں ہوتی ہیں، فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی، خطیب بھی، شاعر بھی، ہم نے جناب بڑے بڑے بادشاہوں کے کلام، بادشاہوں کے دربار میں لوگوں کو چپ کرا دیا، لیکن جب محمد بولتا ہے سسم ہم عاجز آ جاتے ہیں، آگے سے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، گمرے ہو جاتے ہیں۔ تو بات بتاؤ یار، کوئی بات بتاؤ، کوئی اعتراض، کوئی سوال ایسا بتاؤ جو محمد پہ چڑھے لاجواب۔ اب یہ پڑھے لکھے بدماش جو ہوتے ہیں یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، پڑھے لکھے بدماش، کیونکہ ان پڑھا آدمی بیچارہ وہ تو سمجھتا بنتا ہے، یہ پڑھے لکھے بدماش ہے نا، یہ مصیبت بنتی ہے۔ یہ صدور عن سبیل اللہ، قرآن نے کہا خود بھی دور رہتے ہیں ہدایت سے اور دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ انہوں نے سوچا بدو ہیں، ان پڑھ ہیں، پتہ ہے نہیں، بدو سے ہیں، تو بس ان کو جو بات کہہ دو ڈر دو تو چل جائے گی، ان کو کون سا پتہ۔ ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھو تم جا کے محمد کو کہو، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو کہتا ہے میں رسول، رسول وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اللہ نے تو آج تک وہ بات اتاری ہی نہیں، اللہ نے تو آج تک پیغام بھیجا ہی نہیں، اللہ نے تو آج تک وحی نازل ہی نہیں کی، اللہ نے تو آج تک کلام کسی پر نازل نہیں کی، تو کہاں سے نبی رسول بن گیا بھائی؟ جب اللہ نے وحی نہیں نازل کی، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے وحی نازل کرنے والا، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کلام نازل کرنا۔ اب یہ ایسی بات تھی، ایسی بتکی بات تھی بالکل غلط، لیکن وہ بدھو تھے، بغلیں بجاتے بجاتے آ گئے محمد کے پاس۔ وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے جناب وہ عالم اور بڑے جناب نبی زادے، رسول زادے، صاحب زادے، پیغمبر زادے، انہوں نے بات بتائی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ محمد کیا جواب دیتا ہے۔ اچھا بھئی آپ کیسے نبی رسول ہیں؟ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو اللہ نے تو آج تک پیغام کبھی اتارا ہی نہیں، اللہ نے کوئی کلام نہیں نازل کی، نہ کبھی کسی پر وحی نازل کی ہے۔ جب اس نے نازل ہی نہیں کی تو نبی رسول کہاں سے بن گیا؟ اللہ کو تو سارا پتہ ہے نا کہ پیچھے بدماش کون بیٹھے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے پیچھے بدماش ڈوریاں ہلانے والے کون ہیں۔ اللہ نے کہا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، محمد گھبرا نہیں سے ان کو کہے اگر اللہ نے آج تک کتاب کوئی نہیں اتاری، کلام کوئی نہیں اتاری، وہی کوئی نہیں آئی، تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی وہ کہاں سے آئی؟ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایک میرا شاگرد تھا، اس نے نا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، مشہور شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے جنہوں نے دین کی خدمت کی، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں بات سمجھو، اللہ کا حق میں ان کو دو، یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ کی قسم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس کے اندر مشکل کشائی کی طاقت ہوتی، حاجت روائی کی طاقت ہوتی، اگر حضرت علی رضی اللہ مشکل کشا ہوتے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کرنی فرنی والے ہوتے تو عراق کا یہ حشر نہ ہونے دیتے، تینوں میں ہی ہیں۔ بات سمجھو،
یہ نہیں مانتے 11ویں والے کو کہ ہاں ہاں ہم نہیں مانتے، جیسے تم مانتے ہو الحمدللہ ہم ایسے نہیں مانتے، جو کہنا کہہ لو، فیصلے اللہ کے پاس۔ اللہ کہتا ہے فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ بما کانوا فیہ یختلفون، میرے بندو گھبراؤ نہیں، میری بات پر، میرے پیغمبر کی بات پر، میری توحید پر، میری عبادت پر، میرے حکم مانتے پر چلتے جاؤ۔ تان و تشنیع، بائیکاٹ اور لوگوں کی باتیں برادری، علاقے، گھر میں، مارکیٹ، بازار میں سنتے جاؤ میرے لیے، تو یہاں فیصلے نہیں نہ ہو رہے، کل قیامت کو میں نپٹاؤں، میں نے رکھی ہے، وقت آنے والا ہے، میں کروں، پریشان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بتا رہا تھا کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مظلوم آدمی بیچارہ، اس کے نام پہ نسلیں پڑھ رہی ہیں، خاندان پڑھ رہے ہیں، اور جناب لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی کتابیں کو نہیں پڑھتا، نہ اس کی کوئی تعلیمات پر غور کرتا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے رفع کرو، وہ کہتا ہے آمین کرو، ہاں وہ کہتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھو، ہاں وہ کہتا ہے بدتی 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 بدتی، دین کا دشمن بدتی، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ اہل حدیث کو برا سمجھے گا۔ یہ عبدالقادر جیلانی کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بے نماز کا مسلمانوں کے قبرستان میں کفن نہ کرو، اور سب سے زیادہ ان کا نام لینے والے، اچھل کود کرنے والے، اور یہ سارا دستگیر کرنے سارے بے نماز اکثریت ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اپنی اپنی نمازیں، محمدی نماز کو نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو نہیں پڑھتا۔ خیر بارہ، تو میرے شاگرد نے ان کے نا ارشادات فرامین کچھ لکھ کے نا موٹے موٹے اردو میں پمفلٹ شائع کر، شہر تھا چھوٹا سا، وہ ہلچل مچ گئی۔ ہمارا پیر، مولویوں نے تو یہ بنا رکھے نا کہ جیسے ہم نے وہ اپنا ہمارا ہے سارا، تو یہ کیا یہ کیا جب ہلچل مچی سارے شہر میں تو کافی لوگ پڑھے لکھے کیا یار، بس دنیا کی باتیں ہیں، دین میں تو بدھو ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ اکٹھے ہو کے گئے بڑے مولانا صاحب کے پاس۔ کون بڑا نا مولانا؟ جو اس شہر کی بڑی مسجد میں خود خطیب تھا اور 12 مسجدوں میں اپنے شاگرد چھوڑے ہوئے تھے، وہ بڑا عالم، کہ جناب یہ کیا؟ وہ پیر صاحب تو آپ کہتے ہیں اس طرح اور غوث اور فلاں اور یہ، اور ہم 11ویں دے تو فلاں اور یہ کیا؟ اب سوچا اس نے کہ ان کی آنکھ کھلنے والی ہے، بس جس کی آنکھ کھل گئی وہ گیا، بس کام اس وقت تک چلتا ہے جب تک آنکھیں بند ہیں، جس کی کھلی وہ گیا، وہ نہیں کہتا میں۔ اس نے سوچا آنکھ کھلے، اب سال کے 365 دن اور ڈوز گولیاں تیار کر رکھی ہیں گمراہ کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے 370، 5 ویسے احتیاطاً اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ جب دیکھا کسی کی آنکھ کھل رہی ہے، تھوڑا سا شعور، کچھ دماغ پہ کچھ چوٹ لگی، قرآن کی آیت سن کر، حدیث کی کوئی غور فکر، کوئی واقعہ، یہ چاند سورج بارش، یہ بادل بہار خزاں رات دن، اور یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ انسانی جو ہے نا، انسانی سامنے سلسلے سارے نظام، وہ کھیتی باڑی انسان کے آخر ہلچل مچتی ہے نا۔ اللہ نے کہا قل انذروا ماذا فی السماوات والارض۔ اللہ کی توفیق سے اس دفعہ جو میرا درس قرآن آ رہا ہے، دعوی رسالے میں میرا درس قرآن آتا ہے، تو گجرات ختم ہوئی، انعام ختم ہوئی، آج کل سورۃ یونس ختم ہونے والی، اس میں یہ آتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، نبی ان کو کہے دیکھیں ذرا زمین و آسمان۔ اس پہ الحمدللہ اللہ کی طاقت توفیق سے میں نے لکھا، سورج پر چاند، بادل، زمین، آسمان، پہاڑ، کھیتیاں، یہ سارا ہے نا، اس پہ غور کرو، الحمدللہ اللہ اجر دے گا۔ مقصد میرا عرض کرنے کا کہ اللہ کہتا ہے غور و فکر کرو۔ جب چوٹ تھوڑی سی پڑی، آنکھ کھلنے لگی، میں ایک ڈوز دے دی، چل مہینہ پار، کچھ ایسی ہیں جو 6 ماہ پار، اور کچھ ایسی ہیں جو ساری عمر کے لیے۔ وہ ساری عمر والی ڈوز میں سنا دوں، پہلے وہ سنا دوں۔ دیکھو بھائی، یہ ساری عمر کی ڈوز ہے، ہدایت سے دور رکھنے کے لیے، گمراہی پر پکا رکھنے کے لیے۔ دیکھو بھائی، کسی کی بات سننی نہیں، نہ سنانی ہے، نہ ان پر دیکھنا ہے، نہ جانا ہے، جہاں کو لگا رہنے دو، تو کرتے رہو، دل روشن ہوگا، راہیں واضح ہو جائے گی، جہاں لگے ہو لگے رہو۔ یہ ساری عمر کی ڈوز ہے، نہ سننی نہ سمجھنی، اور قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو۔ خیر، اب مولوی صاحب کے پاس جب وفد بن کے گیا، اس نے سوچا پتہ تو ان کو ہے بھی ہیں تو سارے ایسی دنیا کے لحاظ سے 6 ڈگریاں ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، BBC کے تبصرے، ویسا امریکہ کے تبصرے یاد ہیں، کرکٹ کے کھلاڑی کو
سب کچھ یاد، مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ، گفتگو کرے، محلے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، اور دین میں بدھو، کلمے کا صحیح معنی سن لو، کلمے کا معنی نہیں، ان کو کیا حکمرانوں کی بات تمہارے سامنے، ایک بولی ہاں اچھا اذان بج رہا، یہ ایک حکمران، ایک اور بولا میں مسلمان ہوں، کون کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے کعبہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے کئی دفعہ نماز پڑھی، اور حالانکہ چھت کی سیڑھی کوئی اوپر جاتا ہی کوئی، یہ حکمران ہے زیادہ۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا وہ مؤذن جو اذان کہتا ہے نا، اس کے لیے اوپر کمرہ بنایا ہوا ہے، سیڑھیاں ہیں، تو جو ایسا کوئی مہمان جاتا ہے نا اس کو وہاں بٹھا دیتے ہیں، چل یہاں میں وہ کھانا کعبہ سمجھی کھانا، ان کا حکمرانوں کے تو عوام بیچارے تو عوام۔ اب اس نے کیا کہا، دیکھو وفد آیا، اس میں جناب ایک میجر صاحب تھے، ایک جناب اور یہ وہ، خیر بار مولوی صاحب کہتے ہیں اصل بات نہیں سمجھے آپ، جی جی اس لیے تو آئے ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا عبد القادر جیلانی کے نام سے ارشادات جو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں، یہ اور عبد القادر جیلانی ہے، وہ ہمارے والا اور ہے۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ اللہ۔ ان سے پوچھے بدھوؤں سے ساری تاریخ میں چمک رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی بغداد میں کون ہے، اور عبد القادر کون سوچے کون سمجھے، یہ میں نے کہا آپ کو مثال، بس ایک جناب آئی بات اور پھر بس، اور اس کے بعد بس کسی کی تو سننی نہیں، جب ایسی صورت ہو تو پھر کیسے ہدایت نصیب ہو۔ تو میں نے یہ مثال ایک بیان کی کہ پڑھے لکھے بدماش یہ رکاوٹ بنتے، یہ یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا کہ جب بھی یہ کوئی اعتراض کریں آگے سے تو ان کو جواب دے، ویسے کوئی نہ مانے، لیکن تیری حقانیت میں صداقت میں، قرآن کی حقانیت صداقت میں کوئی فرق نہ آئے، ویسے کوئی نہ مانے، اس کی مرضی، حجت پوری رہے، قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ برادری تیری مجبوری تھی نا، ٹھیک ہے، پال برادری کو پیسہ مجبوری تھی نا، ڈال اس کو جیب میں، رکھ رکھاؤ جھوٹی عزتیں کہ میری جو ہے نا یہ جو سماجی طور پر میری حیثیت وہ رب، ٹھیک ہے رکھ اس کو، تو نے رب کو تو پیچھے رکھا ہوا تھا، ہاں تو پھر ان کو آگے رکھ، پھر تجھے ہدایت کیسے سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کو نازل کیا، آپ سمجھیں اس رمضان کی اہمیت۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آگے شہنشاہی اعلان، زمین و آسمان کا خالق، شہنشاہ، نبیوں رسولوں ساری دنیا کا داتا، خالق مالک رازق کھلانے پلانے والا، نوکروں کے لیے شاہی اعلان، شاہی فرمان کیا، جو بھی تم میں سے کوئی ہو اس رمضان کے روزے میں زندہ موجود ہو، ہوش آواز سے ہو، رمضان مبارک آ جائے ہاں تو وہ روزہ رکھے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ شہنشاہی اعلان، جو کھلاتا پلاتا ہے، جس کے نوکر اور غلام ہے، یہ اس کا حکم۔ یا اللہ وہ آپ نے غلاموں کو چھٹی دی تھی بیماری کی، وہ سفر کی چھٹی دی تھی غلاموں کو پیچھے، اب یہ حکم آ گیا کہ جو بھی ہے روزہ رکھے، وہ غلاموں کی چھٹی بحال ہے، برقرار ہے یا ختم ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ پھر من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں بیمار اور مسافر کی چھٹی بحال ہے، بعد میں رکھ۔ میرے بندوں پتہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں کہہ سکتا تھا بیمار بھی روزہ رکھے، میں کہہ سکتا تھا مسافر بھی روزہ رکھے، اچھا چلو اگر بیمار روزہ رکھتا تو کیا ہوتا؟ مر جاتا، اور کیا ہوتا؟ تو تندرست نہیں مرتے، تندرست تو روزے کی حالت میں نہیں مرتے، مر جاتے ہیں، کئی موتیں ہوتی ہیں، اب بھی ہوں گی، اس رمضان میں بھی ہوں گی، نظام ہے اللہ کا۔ سفر کی حالت میں اگر روزہ رکھے گا کیا ہوگا؟ مر جائے گا، اور کیا ہوگا؟ اور اگر سفر کی حالت میں نہ رکھے تو پھر نہیں مرے گا، یعنی اقامت کی حالت میں رکھے تو کیا پھر نہیں مرے گا؟ لیکن میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ آسانی کروں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تنگی نہیں کرتے، تو تم بھی کیا کرو، بل تکملوا العدۃ، گنتی پوری کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، لو جناب 29 روزے ایک طرف اور ایک روزہ ایک طرف، جو تکلیف اس روزے کی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے تو خیر بار چاند دیکھتے تھے، آج کل ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو روزے سے تنگ ہے نا رمضان سے، یعنی اکثریت بے روز، وہ بڑے کوشش میں ہوتی ہے کہ چاند کو کہیں سے نکالنا ہے، اور حکومت نے بھی وہ رکھے ہیں جن کو دن کو نظر نہیں آتا، ان کو چاند دیکھنے پہ لگا رکھا ہے، ماشاءاللہ دن نو دسدا نہیں، اے چاند ویکھن وہ بھی چاند چڑھا میرا نہیں روڑا پایا رہتا باہر،
یہ ان کے ذمہ، ہم نے تو خیر جو اعلان اٹھی. تو میں بتا رہا تھا اللہ فرماتے ہیں گنتی پوری کیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب شکر سنو، شکر کیا ہے؟ ایک شکر ہے زبانی، ایک شکر ہے عملی. اصل شکر عملی. زبانی شکر کیا ہے؟ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کے مجھ پر احسان ہے. سناؤ کیسے لا؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کے بڑے احسانات، بڑی اس کی نعمتیں، بڑی کرم نوازیاں اس گنہگار پر. کھل کے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کے جملے، یہ شکر ہے زبان. اصل شکر آگے، اصل شکر اس سے آگے. وہ کیا؟ اصل شکر یہ ہے کہ جس نعمت کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو اللہ کی اطاعت میں رکھیں. آنکھوں کا شکر غلط طرف نہ دیکھے، کانوں کا شکر غلط بات نہ سنے، زبان کا شکر غلط بات نہ کہے، ہاتھوں کا شکر غلط چیز نہ پکڑے، پاؤں کا شکر غلط طرف نہ جائے، ناس کا شکر پہن کر اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اصل شکر یہ. گاڑی ہے غلط طرف نہ جائے، مال ہے غلط طرف نہ، مکان اللہ نے دیا، اس مکان میں اللہ کی نافرمانی. نعمتیں یہ ساری ہوں، فائدہ اٹھائے اور نافرمانی میں رہے، زبان سے کر یا اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے. کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، طبیعت بوجھل ہو گئی، ہلا جاتا نہیں ہے، وہیں لیٹ گیا، نماز پڑھ نہیں رہا، کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا؟ یہ ڈرامہ، یہ شکر ہے؟ شکر ہے نماز پڑھ چل، کھا کے اللہ کی نعمت. گاڑی جا رہی ہے سینمے کی طرف، کلب کی طرف، مخلوط مجلس کی طرف، غلط جگہ پر جاتے راستے میں بیکار آیا، یہ ویسے الحمدللہ اللہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور جا رہا ادھر گند کی طرف. یہ کیا شکر ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت جس کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، یہ اس نعمت کا شکر ہے، ورنہ آپ نہ شکریں. اور اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. آخرت کا عذاب تو آئے گا، میں دنیا میں بھی تمہیں عذاب دے سکتا ہوں. لیکن ہماری تو حالت ہی عجیب ہے. عمل کے شکر کی تو توفیق ہوگی، ہم تو زبانی شکر کے بھی روادار نہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم ہے. اچھا خاصا ہے، کھاتے پیتے ہیں، اللہ نے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے گھر بار دیا، اللہ نے بڑی نعمتیں دی. سناؤ جی کیا حال ہے؟ کیا سنائیں گے آپ کو؟ کوئی حال نہیں. ہاں جی بس یعنی کھل کے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اور اگر کوئی بولتا ہے اللہ 100 میں سے 99 کہتے ہیں بھائی داتا دا کرم ہے، پاک پتن علی سرکار دا کرم ہے، محدث چشتی بابا جی، حضرت خواجہ خضر اور فلاں. اور جو اللہ تعالیٰ جس نے دیا اس کا نام ہے سبحان اللہ. اور پھر کیا اس کا حوصلہ ہے، پھر بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے. کبھی غور کیا تم نے؟ منڈیاں بھر جاتی ہیں، سبزی منڈیاں، پھل والی منڈیاں، اور پھر گوشت ہوتا ہے، جانور ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، اور صبح صبح ہر چیز بھری. اور آدم کے بیٹے پڑ جاتے ہیں، لے گئے اپنا اپنا محلوں میں حصہ لے گئے. شام تک کھا پی ہضم، اللہ کو ساری منڈیاں جو خالی ہوتی ہیں نا صبح تک پھر بھر دیتے ہیں. اس کا بھی تو حوصلہ ہے. اور ہم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نمازوں کا بنتا ہے اللہ کے ہاں آگے جھکنے کے لیے تیار. اور رمضان مبارک کا مہینہ اس نے ہمارے لیے بھیجا، بخشش مغفرت کا سیزن بنا کر. ہم نے کئی پہلے رمضان ہضم کر دیے، اور کئیوں کا پروگرام یہ کہ اس کو بھی ایسے ہی ہضم کرنا جیسے پہلے گزرا، دیکھی جائے گی کیا کرے گا ہمارا. آنکھوں میں شرم آ نہیں آتی، کان گانا سننے سے باز نہیں آتے، کوئی اصلاح نہیں ہوتی زبان کی، نہ گھر کی نہ باہر کی. بس بھوک پیاس بند کرنے کا نام روزہ ہے. حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی اذا طعم شرابا. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ صرف بھوک پیاس کا نام روزہ ہے، وہ سن لے. اس میں فرمایا جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی، جھوٹا کاروبار، جھوٹا سودا، جھوٹ کی حمایت، جھوٹ کی سرپرستی، جھوٹ کی نشر و اشاعت، جھوٹ کی تائید، کوئی بھی صورت ہے جھوٹ سے اپنا تعلق نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بھوکا پیاسا رہے یا نہ رہے، جیسے جانور کو سارا دن باندھے رکھا
शाम को खुरली पर छोड़ दिया, इसको भी दस्तरखान पर बिठा दिया, और बाकी ना आंखों का पता, ना कोई कानों का पता, ना कोई जुबान का पता। कि ये रसूल अल्लाह फरमाते हैं इज़ा कान यौम सौम अहदिकुम फला यरफस वला यसखर इंसान वहदन औ कातलू फलयकुल मिनकुम साइमुन। इस रोजे ने तुझे अल्लाह से मिलाना है, रूठे रब को मनाना है, तकवा देना है, परहेजगारी देनी है, जन्नत की सीट देनी है, जन्नत से ज़ाती दिलानी है, तेरी ट्रेनिंग होनी है, तेरी उम्र के गुनाह इसने माफ कराने हैं। रोजे को रोजा बना, इतनी ताकत वाला, कुव्वत वाला, हर चीज को पसंद करके रख दे, रोजे को रोजा बना। इसलिए उसने फरमाया जब तुम में से कोई रोजे से हो, बेहयाई की बात, गंदी बात, फोश बात न करे। ये ड्रामे, ये फिल्में, ये VCR, ये गंदे रिसाले, मखलूत मजलिसें और ये गलत सारे प्रोग्राम। मैंने सोचा छुट्टी थी, चलो ये फिल्म लगा लें, मेरा रोजा बहल जाएगा। रोजा नहीं बहल रहा, रोजे का बेड़ा गर्क हो रहा है। पता है शैतान तुझे दाव लगा दे। फरमाया कोई बेहयाई की बात, ना फरमानी की ना करे। अगर कोई उलझे, कोई गाली गलौज दे, कोई बदतमीजी करे, कोई बुरा सलूक करे, कह दे मेरे मुंह में भी जबान है, मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मसला असल में यह है कि मैं बड़ा गुनाहगार था। मेरी सुबह गुनाहों से भरी, शामें रातें दिन, जबान के गुनाह, आंखों कानों के, सोचता था मेरा बनेगा क्या। अल्लाह ने करम किया इस गुनाहगार पर। रमजान मुबारक का महीना मेरी किस्मत एक दफा फिर कर दिया। मैं रमजान के रोजे रख के, क्याम करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश में लगा हूं, गुनाहों से बच के, जबान आंखों कानों की इस्लाह करके। तेरी बात का, गाली का मैं जवाब नहीं दूंगा, तेरी गाली का, बेहूदगी का, बेहयाई का जवाब देकर मैं अपने मिशन पर पानी नहीं फेरना चाहता, मैं अपना रोजा खराब नहीं करना चाहता। तूने जो कहना है कह ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? मैं रोजे से, मैंने रोजा रखा, ये है रोजा। जो एक सुनाया उसको 100 सुनाते हैं जी, ईंट का जवाब पत्थर से होता है जी। हाँ, तो ये ना समझे हमें कमजोर, अल्लाह के फजल से हम बदमाश भी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रोजा है, ये रोजेदार साहब ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऐसे बैठे हैं माशाअल्लाह, तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात करके देखो, देखो मिजाज के खिलाफ को कारोबारी बना, रोजा उन्हें बाहर आ गया। इन्ना लिल्लाहि ऐसा कोई रोजा, अपनी इस्लाह, ये ट्रेनिंग का महीना, अल्लाह तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने रमजान के रोजे रखे सही अकीदे के साथ, सवाब की नीयत से, अल्लाह उसके पहले गुनाह माफ फरमाए। जिस आदमी ने रमजान मुबारक की रातों का क़याम किया सही अकीदे के साथ, सवाब की नीयत से, अल्लाह उसके पहले गुनाह माफ फरमा दें। जिस आदमी ने लैलतुल कद्र का क़याम किया सही अकीदे के साथ, सवाब की नीयत से, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा दें। तो रमजान मुबारक में काम करने वाले बहुत हैं, गनीमत समझो इस महीना को। रोजा रखना, रात का क़याम करना, कुरान मजीद की तिलावत, तौबा इस्तिग़फ़ार, सदका खैरात, रमजान मुबारक में उम्रा, आखिरी अशर का इतिकाफ, लैलतुल कद्र का क़याम, ज़कातुल फित्र और ये सारी ट्रेनिंग जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये 10 काम हैं जिनका तल्लुक रमजान मुबारक के साथ। अपनी अपनी हैसियत ताकत के मुताबिक रोजा और रात का क़याम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकअत और 3 वितर हमेशा आपका मामूल था, आप पढ़ा करते थे। रमजान मुबारक में आपने 3 दिन जमात कराई और तरगीब दे दी कि आप ये काम करें। फिर फरमाया चौथे दिन नहीं निकले, मैंने सोचा कि कहीं तुम पर फर्ज ना हो जाए, इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम क्या था रात का रमजान मुबारक के अंदर। ये सवाल है, रमजान मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का क़याम कितना होता था? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, भाई पूछने वाले रमजान होता या गैर रमजान, आप 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते।
جو 3 دن آپ نے جماعت کرائی تھی نا 3 دن، یہ تو مشہور مسئلہ ہے نا، آپ نے سنا ہے، وہ مجمع الزوائد اور صحیح ابن حبان اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ 3 راتیں آپ نے 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں ایک قاری صاحب مقرر کیے، ایک سامع صاحب، اور قاری بھی وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا قاری قرار دیا، ابی بن کعب، اور سامع تمیم داری، اور حکم یہ دیا کہ لوگوں کو 8 رکعت اور 3 وتر پڑھاؤ، مکہ امام مالک، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلیفے، کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان 5 سے نہ 20 کا حکم ثابت ہے نہ 20 کا عمل ثابت ہے۔ جاؤ سارا پاکستان پڑھا ہے، لائبریریاں علماء پڑھیں، آ کے ہمیں بھی بتا دینا۔ پھر سن لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 اور 4 خلیفے، کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان 5 سے نہ 20 کا حکم ثابت ہے نہ عمل ثابت ہے کسی بھی صحیح حدیث سے۔ باقی رات کا قیام سمجھ کے کچھ زیادہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، لیکن مقرر نہ کرے، مقرر 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کو سنا دی کہ 11 سے زیادہ نہیں۔ صدقہ خیرات آپ کریں اس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں اتنا صدقہ کرتے، خیرات کرتے کہ تیز رفتار آندھی بند کی ہوئی اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی جو رفتار ہوتی تھی نا صدقے کی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہر جگہ آپ خرچ کریں جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، بہت سارے جگہیں ہیں خرچ کرنے کی، ان میں سے یہ بھی یہاں ایک مدرسہ ہے قائم، اور یہاں جو ہے یہ آپ کے سامنے جو کام ہو رہے ہیں دینی اور فلاحی، اس میں اگر آپ لوگ رمضان کے اندر حصہ نکالیں، ہر آدمی جو ہے 500 روپے بھی یہاں دے تو کتنا بڑا ان کا ایک مد کا جو ہے نا وہ خرچہ پورا ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں آتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح رمضان کے اندر حکمرانوں کو بھی چاہیے، عوام کو بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، کافروں کو یہ خوش کرنے والی پالیسی چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہاں نہیں آنے دیں گے، اور وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے۔ دیکھو نا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اب ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے وہ پوپ بھی بولا، پوپ جو ان کی سب سے بڑی جو شخصیت ہے، اور اس نے اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں اسلام کے متعلق، یہ کہ غیر فطرتی دین ہے، اس کو یہ جان بوجھ کے پتہ ہے ہاں یہ غیر فطرتی دین ہے۔ اس قرآن کے اندر کہنا محمد کیا لے کر آیا؟ محمد قرآن لے کر آیا، وہ قرآن جس میں مریم مقدس کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے۔ تو یہودیوں نے کہا تھا، یہودی اب بھی کہتے عقیدہ رکھتے ہیں، تو بھول چکے کہ مریم جو ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت بدکار ہے، اس نے غلطی کی اور عیسیٰ پیدا ہوا۔ یہ یہودی ہیں جن کو تم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا۔ قرآن نے آ کے بتایا نہیں، مریم بھی پاک، مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی پاک۔ سورت اتاری قرآن میں کہ اس کا نام سورت مریم۔ وہ تمہارا عیسائی تھا نا نجاشی بادشاہ جس نے سورت مریم سنی، حالانکہ مکے والوں نے سارا زور لگایا تھا مسلمانوں کے خلاف، جب گئے سورت مریم سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ایسے بھی لوگ مشرک ہیں، مجوسی ہیں، سارے غلط ہیں، کافر ہیں، لیکن قرآن نے تمہیں اہل کتاب کا لقب دیا، اور قرآن نے کہا، اسلام نے مسلمانوں کو کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ ذرا نرم پالیسی رکھیں، کہ قرآن یہ محمد یہ قرآن لے کر آیا ہے۔ تو کہتا ہے محمد کیا لے کر آیا؟ محمد وہ قرآن لے کر آیا جس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حالات تمہارے خلاف نہ ہوتے ہوں، یعنی تمہیں نقصان پہنچنے کا ڈر نہ ہو، تو تم عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، اور عیسائی آدمی کا ذبح شدہ تم کھا سکتے ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے ہر چیز پسے پشت ڈالی، یہ قرآن کہہ رہا۔ مجوسیوں کی آتش پرستوں کی لڑائی ہوتی تھی، ایرانیوں کی اور رومیوں کی۔ رومی عیسائی تھے، اور مکہ کے اندر مکے والے خوش ہوتے تھے عیسائیوں کی شکست پر کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اور ایرانیوں کی فتح پر خوش ہوتے تھے، اور مسلمان تمنا رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ رومی غالب آئیں اور عیسائی جیتیں، کیونکہ آخر اللہ کو تو مانتے ہیں، آخرت کو تو مانتے ہیں۔ اور جب رومیوں کو فتح ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور مسلمانوں نے بھی کی، عیسائیوں کو فتح ہوئی ہے مجوسیوں کو۔ اور تمہارا کردار پچھلا تو جو تھا، اب تم دیکھو ہفتے مسلمانوں پر چڑھائی کی، امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے، یہ سب عیسائیوں نے، اور تم نے ابو غریب جیل کے اندر وہ شرمناک مظاہر پیش کیے۔ تم اب طالبان کے پاس تمہاری عیسائی لڑکی عورت وہ گرفتار ہوئی، وہ واپس گئی، اس نے جا کے کہا کہ میں ان مسلمانوں کے پاس رہی ہوں، ایسے تو میں نے اپنے ملک کے اندر بھی اپنی عزت کو محفوظ نہیں دیکھا تھا، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ کیوں؟ مسلمان اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے پاس
तुम्हारा बहुत बड़ा सरदार हातिम ताई, ईसाई कबीले का, उसका बेटा अदी ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम था। उसका कबीला जब गिरफ्तार होके आया, अदी भाग गया डर से। आगे जाके उसको पता चला, अपना काफिला ले गया ऊंटों पर, हातिम ताई का बेटा हूं। बड़ी बेइज्जती की बात है अगर मोहम्मद के लश्कर के कंट्रोल में आ गया। चला भाग के गया। आगे जाके जब संभाला अपने काफिले को, तो बहन नहीं थी। हातिम ताई दुनिया में मशहूर सरदार, उसकी बेटी नहीं थी। अदीब पागल हो गया, हातिम ताई की इज्जत कहां गई? बेटी मजबूर होके यहां आया, रसूल अल्लाह के पास आया। उसने सलूक देख के मुसलमान हुआ, अपनी बहन को मिला, कहा बता हातिम ताई की बेटी थी तू, यहां पहुंची है, इन जंगजुओं के हाथ में आई थी। उसने कहा बहन अल्लाह की कसम, मेरी इज्जत तो तेरे घर में भी इतनी महफूज ना होती जितनी मोहम्मद के यहां महफूज है। सुन, कैदियों में सब कैदी बैठे थे, मोहम्मद की नजर पड़ी, मेरा सर नंगा था। मोहम्मद ने मुंह दूसरी तरफ करके पूछा, इसका सर नंगा है, कौन है? जनाब एक ईसाई की बेटी है। फरमाया ये लो मोहम्मद की चादर इसके सर पे डाल दो, बेटी बेटी है चाहे ईसाई की। हम बात करते हैं, असल में मसला ये है, ये दिन बद हमें दिखाए हमारी अपनी कमजोरियों ने। तुम चिरके लगाते हो कि अब इस मुर्दे के अंदर, मुसलमान जो मुर्दा पड़ा है ना, इसमें कितनी की जान है, पता है तुम्हें, सब पता है। बस तुम हमें चिरके लगाते हो देखने के लिए, इसमें सांस ठीक है यार, मरे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं अपने हुक्मरानों की बेइतदालियों की वजह से। और मुसलमानों के किलों के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं, सारा कुछ होने के बावजूद। लेकिन उम्मत है मुसलमान कि ये अफराद मोहम्मद अरबी से दिल जिगर से जान माल हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अभी इतने बेगैरत नहीं हुए कि तुम्हारी ऐसी बातें सुने। तुमने देख लिया पूरी दुनिया, पहले कार्टून बना के देख लिया, अब ये पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ठीक है, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं है, जो बाहर आनी है कब्र में नहीं आनी। कोई दुनिया का मुसलमान अपने पैगंबर को सब, अपने कुरान और इस्लाम के खिलाफ ऐसा दीन जो दुनिया में सबसे अफजल दीन है, ईसाईयत, यहूदियत, जैन मत मजहब पर जिसको फौकियत और बरतरी हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, दलाइल के साथ और अमली इक़दामात के साथ, ऐसे मुसलमान इस दीन के मुतालिक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये वैसे भी बदअखलाकी है कि किसी की मोहतरम शख्सियत और किसी के मजहब पर बात की जाए, ये बात ऐसी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है, मुसलमानों के अंदर ये जज्बा जवान है, जिस तरह भी है, लेकिन अपने पैगंबर, अपनी दीन इस्लाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। तुम अपनी ताकत पर नाज न करो, फिर तुमसे ज्यादा ताकतवर। मगर चश्मे फलक ने देखा है, जब मेरे खुदा का गजब आया, एक आन जमीन पे रह न सके। अभी कल की बात है, तो पूरी तैयारी और पूरी शैतानियत के साथ लबनान पे चढ़े, फजाइया भी थी, बद गाड़ियां भी थी, टैंक भी थे, सारी बदमाशी, और गुंगे हुक्मरान मुसलमान है जो बोल भी नहीं सकते थे, वो भी थे, सारे तुम्हारे साथ थे। सारा कुछ होने के बावजूद तुमने मुंह की खाई। अल्लाह ने दिखाया अल्लाह अकबर, ताकतें तो रब की बड़ी हैं, रहेगा जहां में तू ही यगानो यकता मुसलमान सुन, उतर गया जो तेरे दिल में ला शरीक लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि शिरक वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नज़ुरुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका व हरामिका वअग़निना बिफज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, या मुसर्रिफल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल उंदुस पेश करते हैं इस्लामी सीडी, इस्लामी कैसेट और इस्लामी कुतुब, MPX फिल्टर पर नए तराने और तकारीर की रिकॉर्डिंग। अल कादसिया CD, कैसेट और कुतुब लाइब्रेरी, 4 लेक रोड, चौबुर्जी चौक, लाहौर। फोन 7230